नाज़रीन, ईरान बराह रास्त जंग में कूद गया है और पहला बड़ा हमला कर दिया गया है। कैसा हमला जिसने अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तेहादियों को हिला के रख दिया है। अपनी ताकत का ईरान ने भरपूर इस्तेमाल किया है। अपने सबसे घातक और सबसे खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं और मिडनाइट में ये एक सरप्राइज अटैक किया गया है, जिससे अब दुश्मन की नींदें हराम हो गई हैं। और इस हमले से ईरान ने बता दिया है कि मिडल ईस्ट का नया सुल्तान कौन है। और अब ईरान से लड़ने के लिए अमेरिका ने अपनी मजीद फौजें मिडल ईस्ट के लिए रवाना कर दी हैं। तो एक फैसला कुन और एक मेजर वॉर इस वक्त छिड़ चुकी है, जिसका आगाज अब एक बड़े हमले के साथ कर दिया गया है। तो ये ताज़ा तरीन और अहम तरीन जो हक़ाइक़ हमारे सामने आए हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और अब आगे क्या होने जा रहा है, अब आगे ये जंग क्या रुख इख्तियार करने वाली है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको ईरान के हमले के हवाले से अपडेट करते हैं। बिला ताखीर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। हेडक्वार्टर से लेकर, एयरपोर्ट से लेकर, एयर बेसिस से लेकर, उनके बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन तक को उड़ा दिया गया है, जो इसराइल के लिए फैसिलिटेशन कर रहे थे। तो ये तफसीलात आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, बैलिस्टिक मिसाइल के साथ ये हमला किया गया है और ये अरबल इराक का इलाका है, यहाँ पर ये अटैक हुआ है। 8 मुख्तलिफ लोकेशंस पर ये हमले किए गए हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से ये बात समझ लें कि ये बहुत ही तबाहकुन और बहुत ही खतरनाक मिसाइल है। और ये जो मिसाइल फायर किए, इन्होंने 500 kg एक्सप्लोसिव जो है वो अपने साथ कैरी किया हुआ था। और उन धमाकों की वीडियोस भी सामने आ चुके हैं। बहुत जोरदार ये धमाके थे जिन्होंने बड़ी तबाही मचाई। अच्छा, पहला जो बड़ा निशाना एक बनाया गया है वो मुसाद का हेडक्वार्टर है। मुसाद का हेडक्वार्टर अरबल में, इराक में, वहां पर इनका सबसे ये सेंसिटिव, सबसे ये एक कह लें कि खुफिया और सबसे स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है वहां पर। इससे वो इराक को भी कंट्रोल करते हैं और सीरिया को भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आप देखें ना कि वहां पर भी हिजबुल्लाह की प्रेजेंस है, शाम में भी है, बाकी तंजीमें भी हैं। तो वहां से ये दोनों मुल्कों को मैनेज करते हैं। आप देखें ना कि ये इसराइल ही की साजिश थी कि उन्होंने इराक और शाम में वो जंग छेड़ी, क्योंकि इराक और शाम से इनको बहुत ज़्यादा खतरा था। आप वो पीछे चले जाएं, आज से 20 साल पहले उनकी तकारीर उठाकर देख लें इसराइल की, उस वक्त नेतन्याहू की, जो कह रहे थे कि नहीं इराक और शाम पर हमला बहुत ज़रूरी है। वो तो ईरान का भी कह रहे थे, लेकिन ईरान पर बहरहाल उस वक्त नहीं हो सका। अब वो कामयाब इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इराक और शाम को डिस्टेबलाइज किया गया, फिर इन्होंने वहाँ पर अपने अड्डे बना लिए, वहाँ पर जनाब अपने हेडक्वार्टर्स बना लिए। तो ये मुसाद का सबसे इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है, जिसके ज़रिए पूरे एरिया को मैनेज करते हैं। इसको नाज़रीन निशाना बनाया गया है। और इसके अलावा आप ये स्टेटमेंट देखिए, ये ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी ऑफिशियली जो स्टेटमेंट सामने आई है, द टारगेटेड मुसाद हेडक्वार्टर इज द सेंटर for deploying espionage operations and planning terrorist operations in the region, especially against Iran। तो यहाँ से जो स्पाई हैं, यहाँ से जो एजेंट्स हैं, वो पूरे रीजन में भेजे जाते हैं। ख़ास तौर पर ईरान कह रहा है कि ईरान के खिलाफ जितनी सरगर्मियाँ हो रही हैं वो यहीं से मॉनिटर और मैनेज की जाती हैं। तो इस अटैक में नाज़रीन उनके 9 इसराइली एजेंट्स मारे गए, 9 इसराइली एजेंट्स, जिनमें ऑफिसर्स भी शामिल हैं। ये बहुत गैर मामूली बात है। आपको पता है कि किसी भी मुल्क का जो सबसे बड़ा एसेट्स होते हैं वो उनके एजेंट्स होते हैं, जो उनके सलामती के जिम्मेदार होते हैं। तो एक ही हमले में 9 मुसाद एजेंट्स इंक्लूडिंग ऑफिसर्स को मार देना, ये बहुत गैर मामूली है। और अभी तो ईरान की फौज यहां पर नहीं आई, कहां से दूर बैठकर उन्होंने हमला किया। और वो डिस्टेंस जो है उसके बारे में आगे चलकर मैं आपको बताता हूं वो कितना गैर मामूली है। और इस डिस्टेंस से हमला करना, उसने इनकी नींदें कैसे आराम की हुई हैं। अच्छा, अगला जो दूसरी लोकेशन बड़ी है वो ISIS यानी दाइश का जो कमांड सेंटर है, जो उनका ट्रेनिंग कैंप है, उसको निशाना बनाया गया है। ये आप स्टेटमेंट देख लीजिए, द बॉम्बिंग टारगेटेड ट्रेनिंग कैंप्स एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट हेडक्वार्टर्स। तो दाइश का यहाँ पर जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जो उनका कमांड सेंटर है, यहाँ से जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट जा रही है, उसको निशाना बनाया गया है। इसके अलावा नाज़रीन अगला हमला भी बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक ये हमला है और ये बहुत डेंजरस एस्केलेशन इस हमले ने कर दी है। और वो है US कॉन्सुलेट पर हमला हुआ है। ठीक है, US कॉन्सुलेट पर हमला हुआ है। अल जज़ीरा बतौर सबूत आप स्क्रीन पर देख लीजिए, जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है कि अमेरिकी कॉन्सुलेट पर जनाब हमला हो गया, और वो भी इसी लोकेशन में शामिल था जो ईरान ने अटैक्स किए हैं। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई। अब ये जो कॉन्सुलेट पर हमला हुआ है, इसके बारे में मज़ीद तफसीलात आगे चलकर बताते हैं। लेकिन अगला नाज़रीन जो हमला हुआ है वो भी बड़ा दिलचस्प और अहम हमला है। वो नाज़रीन एक बिजनेसमैन को मारा गया है। अच्छा, इस पूरी जंग में मैंने कोई ऐसा अटैक नहीं देखा कि
کہ جس میں کسی بزنس مین کو اڑایا گیا ہو. تو یہ ایران کا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے نیندیں اڑا دیا اور ہلا کے رکھ دیا. یعنی انہوں نے ٹریننگ سینٹر، لاجسٹیکل سپورٹ، ہیڈ کوارٹرز، ایجنٹس، کونسلیٹ اور کیا مطلب یہ بزنس مین جو فیسیلیٹیٹر، سب کو مطلب ایک پورا جو نیٹ ورک ہے انہوں نے اڑا دیا ہے. اب یہ بزنس مین کون ہے؟ یہ پشرا ڈیزائی ان کا نام ہے جناب. اور یہ کون ہے اور ان کی اسرائیل کے ساتھ کیا لنک ہے؟ یہ جناب بڑے ان کی اہمیت ہے اسرائیل کے لیے. یہ وہ بزنس مین ہیں جو کہ ایک تو بلینئرز ہیں، دوسرا یہ کہ آئل ایکسپورٹ میں مدد کر رہے ہیں. یعنی اب آپ کو پتا ہے نا کہ آئل میں بڑی مشکلات آ رہی ہیں اسرائیل کو. ادھر سے ایران نے ان کی سپلائی لائن ریڈ سی سے کاٹی ہوئی ہے، تو آئل کی کافی پرابلمز آ رہی ہیں. تو یہ وہ بزنس مین ہیں جو آئل ایکسپورٹ کرنے میں فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. یعنی اسرائیل کا آئل اس کو بر وقت پہنچانے میں یہ بزنس مین جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. اور یہ فالکن گروپ کے مالک ہیں اور یہ وہیں پر کہیں موجود تھے اور ان کو جناب اس حملے میں اڑا دیا گیا ہے. تو ایک حملے میں کئی شکار کیے گئے ہیں. اچھا، اب وہ جو میں ڈسٹنس کی بات کر رہا تھا ناظرین، آپ حیران رہ جائیں گے، بلکہ آپ کیا وہ حیران رہ گئے، اسرائیل اور امریکہ حیران رہ گیا. 1230 کلومیٹر کے ڈسٹنس سے یہ حملہ ہوا ہے. یہ جو بلسٹک میزائل فائر ہوئے ایران سے جا کر ٹارگٹ کو ڈسٹرائے کیا ہے، ہٹ کیا ہے. 1230 کلومیٹر کا فاصلہ یہ بنتا ہے. یہ سمجھ لیں یہاں لاہور سے کراچی اتنا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی پاکستان کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک 1200 کلومیٹر کچھ بنتے. تو اتنی زیادہ مطلب جو ہے ڈسٹنس کے ساتھ یہ حملہ کیا گیا ہے. اور اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے فار دس فرسٹ ٹائم آپریشنل میزائل ٹو دس ڈسٹینس واز یوزڈ، کہ اتنے زیادہ ڈسٹینس پر آپریشنل میزائل جو ہے وہ پہلی بار استعمال کیا گیا ہے جس نے 100% ایکوریسی دی ہے. 100% ایکوریسی. اور اس ایکوریسی نے بھی دشمنوں کو بہت خوف زدہ کر دیا ہے. یعنی کہ اب پہلے ہم سنتے تو تھے کہ بھائی ان کے بلسٹک میزائل ان کی رینج 2000 کلومیٹر ہے اور وہ بہت خطرناک ہے، لیکن پہلی بار انہوں نے کامیاب تجربہ اتنی دور کر کے دکھایا ہے. تو اب وہ زیادہ خوف زدہ ہیں کہ بھائی آگے یہ میزائل جو ہے وہ تل اویو تک بھی پہنچ سکتے ہیں، یہ اسرائیل تک بھی پہنچ سکتے ہیں. ایران بیٹھا ہوا وہاں سے آگے اسرائیل کو بھی ہٹ کر سکتا ہے. اور یہی یمنیوں کے پاس بھی یہی بلسٹک میزائل ہیں جن کی رینج 2000 کلومیٹر ہے. تو وہاں پر بھی ان کو یہی پریشانی ہے کہ ان بلسٹک میزائلوں کا کیا کرنا ہے. تو یہ جو حملہ ہوا ہے یہ بہت ایک گیم چینجنگ یہ حملہ ہے جس میں بھرپور طاقت کا ایران نے مظاہرہ کیا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایربل کا جو ایئرپورٹ ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. یہ اب دیکھیے، حریر بیس اینڈ ایربل انٹرنیشنل ایئرپورٹ وار اٹیکڈ بائی میزائلز اینڈ ڈرونز. تو یہ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کی حریر بیس امریکہ کی اینڈ دین جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے ایربل کا. اور یہ اب ایربل کا جو ایئرپورٹ ہے وہ سمجھ لیں کہ وہاں پہ فلائٹس بند ہو گئی ہیں. فلائٹس اب وہاں سے آپریشنل یہ ایئرپورٹ نہیں رہا اور فلائٹس وہاں پر اس وقت بند ہو چکی ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، عراق میں یہ جو حملے ہوتے ہیں یا شام میں، اگر ان کے جتنے، اب میں نے اتنا زیادہ نقصان آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ پھر بھی پورا نہیں ہے. مطلب وہاں پر جو اس وقت جنگ چھڑی ہوئی ہے ہمارے پاس صرف 20% خبریں آ رہی ہیں، صرف 20%. نقصان، معاملات، لڑائی جھگڑے سے کئی زیادہ ہیں. تو یہ ایک اور بڑا اٹیک ہو گیا. اس پر اب امریکہ نے جناب بڑا سٹرونگ انداز میں کنڈیم کیا ہے اور انہوں نے کہا وی اپوز اٹیکس وچ انڈرمائن دا سٹیبلٹی آف عراق. اب مجھے یہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا نا سٹیبلٹی آف عراق، تو اس پر مجھے کافی ہنسی آئی کہ بالکل جناب آپ کو سٹیبلٹی کی ہی سب سے زیادہ فکر ہے. آپ جو ہے نا سٹیبلٹی کے سب سے زیادہ خواہ، اور عراق اور شام میں جو سٹیبلٹی کے نام پر آپ نے کیا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. اور جب آپ سٹیبلٹی اور ڈیموکریسی کے نام پر دنیا میں نکلے ہیں تو وہ شہر راک کا ڈھیر ہی بنے ہیں. تو یہ اب نہ ہی بات کیجئے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا اب ہم سٹیبلٹی اور ڈیموکریسی، تو دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو سٹیبلٹی کی بڑی فکر ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ استحکام اور امن چاہتے ہیں. بہرحال اب ناظرین یہ جو حملہ ہو گیا ہے یہ 101 دنوں کی جنگ میں ایران کی جانب سے پہلا اور سب سے بڑا حملہ کیا گیا. اس سے پہلے ایران جنگ میں پہلے دن سے تھا لیکن وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے تھا. ایران نے ڈائریکٹ ایک حملہ بھی نہیں کیا. ان کے کمانڈر شہید ہوئے. ایران نے کہا we will respond at a right time and a right place.
ٹھیک ہے, ان پر ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے, انہوں نے کہا وی ول رسپونڈ. تو وہ ساری چیزیں یہ اسیس کر رہا تھا, ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا. آپ دیکھیں نا, حزب اللہ آئے, یمن آئے, عراق, شام, یہ سارا وہی لیڈ کر رہے ہیں نا اس پوری جنگ کو. تو انہوں نے دیکھنا تھا کہ کب رائٹ ٹائم اور کون سی رائٹ پلیس ہے. تو یہ پہلا براہ راست حملہ ہے جو ایران کی جانب سے کیا گیا ہے. اور ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر یہ جنگ لمبا چلے گی, اگر یہ معاملہ ایسکلیٹ کرے گا اور صلح صفائی سے, مذاکرات سے معاملہ حل نہیں ہوگا, تو ایران کو آنا ہی آنا پڑے گا. صرف بات پھر پراکسیز والی نہیں رہے گی, ایران کو بطور ریاست اس جنگ میں آنا پڑے گا. تو اب ناظرین میں آپ کو ایک چیز پہلے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مختلف حملے اس بات کا اشارہ ہیں کہ ہم ایک نئے فیز میں داخل ہو چکے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے ابو عبیدہ کا بیان دیکھیے, جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پیغام ریسیو ہوا ہے ایکسس آف ریزسٹنس سے کہ اب ہم حملے ایکسپینڈ کرنے والے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں یمن کی جنگی مشقیں ہوئیں اور پھر اچانک سے انہوں نے حملے کرنے شروع کر دیے. 2-3 دن تک وہ بیانات دیتے رہے کہ ہم جنگی مشقیں کر رہے ہیں, وی ول رسپونڈ سون, اور ہم یہ سارا کچھ کریں گے, اور دین اچانک سے انہوں نے حملے شروع کر دیے. پھر آپ مطلب یہ سارے ایک ایک دن کے وقفے سے, چند گھنٹوں کے وقفے سے یہ سارا عمل ہوا ہے. اچھا, پھر آپ دیکھیے کہ ایران پہلے وارننگز دیتا رہا اور پھر امریکی جہاز پکڑ لیا اور آج یہ اتنا سب سے بڑا حملہ کر دیا. پھر ادھر دیکھیں گے حزب اللہ جو حملے کر رہی تھی, اب وہ 1 سٹیپ فارورڈ آئی ہے, اب اس کے جو جنگ جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر داخل ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس بات کا اشارہ ہے کہ ایک بڑی اور فیصلہ کن جنگ اس وقت چھڑ چکی ہے اور اب ہم نئے فیز میں آ چکے ہیں. میں آپ کو ابھی ہمیں رپورٹس آ رہی ہیں جب یہ ویڈیو کے دوران ہی کہ جناب وہاں پر یمن نے کچھ نئے حملے کر دیے ہیں. تو مطلب یہ بالکل اشارہ ہے کہ 2-3 دن اسیس کیا گیا, 4 دن صورتحال کو, تہران میں یہ میٹنگز ہوتی رہی نا کہ اب اس ساری صورتحال کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. تو انہوں نے اسیس کیا اور اس میں آپ جو امریکہ کا پرائیویٹ میسج ہے جو بائیڈن نے کہا تھا کہ جناب ہم نے کوئی پرائیویٹ میسج بھیجا ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھے. وہ پرائیویٹ میسج اس نے بھیجا جس میں وارن کیا گیا, آخری وارننگ ایران کو دی گئی. اس سے اگلے ہی دن یمن نے حملے شروع کر دیا, اس سے اگلے ہی دن جنگجو اندر گھس ہے, اس کے اگلے ہی دن ایران نے یہ حملہ کر دیا ہے. تو وہ ان کے پرائیویٹ میسج کا, جس پر جان کربی نے کہا تھا امید ہے ایران کو سمجھ آ گئی ہوگی, تو یہ جناب ایران کو سمجھ آئی اور انہوں نے کہا کہ اب کوئی بات جو ہے وہ آپ کی ماننے والی نہیں ہے. تو یہ ناظرین بہت ہی انفارچونیٹ ہے میرے مطابق, کیونکہ یہ ایک ایسی جنگ چھڑ گئی ہے جس کا میں تو بالکل خواہاں نہیں ہوں اور امن پسند بالکل اس کے خواہاں نہیں ہو سکتے. اور یہ جنگ چھڑنے میں نتن یاہو کی ہٹ دھرمی اور اس کے پیچھے یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے جنگ کا حل ایک نئی جنگ سے نکالا. دیکھیں ہمیں امن کی ضرورت ہے, ہمیں مذاکرات کی ضرورت ہے, لیکن کسی بات کو نہیں مانا گیا اور اب ایک یہ تباہ کن جنگ چھڑ چکی ہے جس میں سب کے لیے تباہی آئے گی اور پوری دنیا میں اس کے امپیکٹ آنے والے ہیں. اچھا, اگلی بڑی خبر ناظرین یہ ہے کہ امریکہ نے اس کے بعد اناؤنس کیا کہ وہ 1500 مزید ٹروپس جو ہے وہ سیریا اور عراق بھیج رہے ہیں. اچھا, اب اس میں بہت ساری خبریں پہلے بھی چل چکی تھی, ایک آدھ بار ہم نے بھی آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ اس طرح کی اسیسمنٹ, اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ چل رہی ہیں, اس طرح کے ڈسکشن ڈیبیٹس ہو رہی ہیں واشنگٹن میں. لیکن اب یہ کنفرم ہو چکا ہے اور ساتھ انہوں نے سٹیٹس بتا دیے ہیں کہ کتنے 1500 ٹروپس جو ہیں وہ بھیجے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے پہلے عراق سے نکلنے سے انکار کیا اینڈ دین اب وہ مزید فوجیں وہاں پر بھیج رہے ہیں. تو اس ساری چیز کو کیا سمجھا جائے, یعنی مزید فوجیں کس لیے بھیجی جاتی ہیں؟ آپ مزید فوجیں لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں, مطلب جنگ پھیلانے کے لیے بھیجتے ہیں, یا جنگ کو ختم کرنے کے لیے؟ جو امریکہ کا اوپنلی بیانیہ تو یہ ہے کہ we don't want escalation, ہم اس کو ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ جو مزید فوجیں ہیں یہ کس لیے بھیجی جا رہی ہیں؟ تو یہ مطلب وہی بات آ گئی کہ امریکہ نے کنوے کیا, آخری وارننگ دی, ایران نے اس حملے سے جواب دیا اور اب امریکہ نے اپنی مزید فوجیں بھیج دی اور بتا دیا ہے کہ پھر ایک بڑی جنگ اب ہونے والی ہے. اچھا, اب ناظرین یمن کے حوالے سے آخر میں جو اس معاملے کے حوالے سے سٹیٹمنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ جلدی شیئر کرتا ہوں. پھر ایران کی رشیا کے ساتھ بات ہوئی ہے ان کے فارن منسٹر کی, وہ کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ اب یمن کے 2-3 سٹیٹمنٹس دیکھیے جو اس بات کا واضح اشارہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اب ہم ایک نئے فیز میں جا چکے ہیں اور دونوں اطراف سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب ایک فیصلہ کن ہم نے جنگ لڑنی ہے. یہ اب دیکھیے, American and British forces can no longer pass through Bab el-Mandab Strait and we have entered a new phase. یہ آج ان کا ڈیفینس منسٹر کہہ رہا ہے. The axis of resistance has regained the control of the region and the Americans will regret their aggression against Yemen and will be the loser. The Yemeni armed forces are developing their missile capabilities and there will be surprise soon.
اب یہ وہ مطلب صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس ریجن کا کنٹرول دوبارہ سے ری گین کر لیا ہے ایکسس آف ریزسٹنس نے. تو یہی تو درد اور مروڑ اٹھ رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ کو کہ اب اس کا نیا سلطان ایران ہے. تو اس ریجن کو دوبارہ سے اپنے انڈر کرنے کے لیے، اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے انہوں نے یہ فوجیں مزید بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے تاکہ ایران سے جنگ لڑ کر اس کے انفلوئنس کو ختم کیا جائے، یمن کو سبق سکھایا جائے، وہاں پر اپنی بیسز قائم کی جائیں، اور باقی چیزیں میں کچھ تفصیلات بھی آپ کو پہلے بتا چکا. اچھا، اب یہ ایران اور رشیا کی جو بات ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دا کنٹینویشن آف اسرائیلی اگریشن آن غزہ اینڈ دا امریکن انٹرونشن ان دا ریڈ سی ول انکریز دا ریجنل کانفلکٹ. دا اگریشن اگینسٹ یمن از اے اسٹریٹجک مسٹیک فار دا یونائٹڈ اسٹیٹس. یہ ایرانی وزیر خارجہ اور رشیا کے وزیر خارجہ کی بات ہو رہی ہے، اور اب تمام اطراف میں بیانات اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی لینگویج چیک کر لیں. ہر طرف سے لینگویج میں ورڈ جو استعمال ہو رہے ہیں وہ سخت ہو چکے ہیں. ہر طرف سے یہی ہمیں اشارے مل رہے ہیں کہ اب ہم نئے فیز میں داخل ہو گئے ہیں. اب یہ معاملہ ایکسپینڈ کر گیا اور ایسکلیٹ کر گیا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جنگ کوئی بٹن نہیں ہوتی جس کو دبا دیا اور ایک بڑی جنگ چھڑ گئی. اس کے پہلے بہت چھوٹے چھوٹے واقعات ایسے ہوتے ہیں، اور وہ سارے واقعات اس وقت ہمارے سامنے ہو رہے ہیں. اور خاص طور پر جو ٹرننگ پوائنٹ اس جنگ میں آیا ہے وہ یہ ایران کا حملہ ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایرانی کمانڈر اور فلسطینی کمانڈر کو شہید کرنا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، اور آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور وہ ہوا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حملوں کی پیس کس طرح سے بڑھ گئی. یہ بیسیکلی اسی کا نتیجہ ہے. یہ وہی حملے ہیں جو ہمیں یہاں تک لے کر آئے ہیں، جس کی سازش نتن یاہو نے گھڑی کے ایک بڑی جنگ چھیڑنی ہے. تو یہ وہیں سے آغاز ہوا ہے، اور آج والا یہ جو ایران کا حملہ ہے یہ اس کو ایک نئی جو ہے وہ سطح پر لے کر جائے گا. اچھا، اب یہ ناظرین آپ نے پوری پکچر سمجھ لی، اور آپ کو اتنی سمجھ آ گئی ہوگی کہ بھائی اب کہیں پر مذاکرات کا نام نہیں ہے، کہیں پر سیز فائر کا نام نہیں ہے، کہیں پر کوئی بیٹھنے کا نام نہیں ہے. اب دونوں طرف سے، ایک طرف وہ امریکہ فوجیں بھیج رہا ہے، ادھر سے ایران حملے کر رہا ہے، اور مطلب کہیں پر کوئی سلجھاؤ سمیٹنے اور معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلے گئے. اچھا، اب جب معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلے گئے تو آگے کیا ہے؟ اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، صرف ایک بیان آپ ذہن میں رکھیں. کل ایران کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ پالیسی آف سیٹلمنٹ ود اسرائیل ہیز بین فیلڈ، کہ اسرائیل سے جو پالیسی ہم نے ایک رکھی تھی کہ کوئی سیٹلمنٹ کر لیں، یہ پرانی جو دہائیوں پر پہلے ان سے مذاکرات ہوئے، ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کی بات ہوئی، پھر یہ جو ابراہم اکارڈ ہوا اور عربز کی نارملائزیشن ہوئی اسرائیل کے ساتھ، جیسے اب سعودی عرب بھی اور باقی تسلیم کرنے جا رہے تھے. تو ایران نے کہا ہے کہ وہ ہماری پالیسی فیل ہو چکی ہے، کیونکہ اسرائیل نے اس کا پاس نہیں رکھا. آپ نے 1993 میں معاہدہ کیا، اینڈ دین ویسٹ بینک میں غیر قانونی طور پر آپ گھس گئے اور وہاں پر سیٹلمنٹس بنانا شروع کر دی. آپ نے کہیں بھی کسی بھی معاہدے کا پاس نہیں رکھا. تو ہم جو سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم کوئی سیٹلمنٹ کریں گے، وہ پالیسی اب فیل ہو چکی ہے. تو اگر سیٹلمنٹ کی، اگر نیگوسیشن کی پالیسی فیل ہو گئی ہے تو پھر آگے کیا ہے؟ تو آگے وہ ڈیفنس منسٹر کا بیان ہے ایران کے، جنہوں نے کہا ہے کہ لیو دا ریجن. اب آپ کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے آپ یہاں سے نکلیں. اچھا، دوسری طرف آج ہی اسرائیلی آرمی چیف کا بیان آیا، جس کو آپ سکرین پر دیکھ لیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ we want to live here، ہم یہاں پر ہی رہنا چاہتے ہیں. اور اس کے آگے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری سلامتی پر ہر حملہ جو ہے اس کا سٹرونگ رسپانس دیا جائے گا. لیکن پہلی لائن میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر رہنا چاہتے ہیں اور ہم یہیں پر رہیں گے. تو اٹس مین کہ کوئی ایسی جنگ ہو رہی ہے، یا ایسی ایک جنگ چھیڑی جا رہی ہے، یا ایک پوری پالیسی بن چکی ہے کہ اب ان کو یہاں سے نکالنا ہے. تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہیں رہنا ہے اور ہم یہیں رہیں گے، اور ہم پر جو حملہ ہوگا اس کو رسپونڈ بیک کیا جائے گا اسٹرانگ ٹرمز میں. کسی صورت ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم یہیں پر رہیں گے. تو اب ناظرین، اگلا جو سب سے خطرناک جس فیز میں اب ہم داخل ہو گئے ہیں، اس کا اینڈ گیم کیا ہے؟ تو اس کا اینڈ گیم فلسطین اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے یہ ہے کہ فلسطینی ریاست ہوگی، کوئی اسرائیلی ریاست نہیں ہوگی. اونلی ون اسٹیٹ سولوشن. اب اس سے پہلے اگر 20-30 دن پہلے چلے جائے تو وہاں پر 2 اسٹیٹ حماس بھی ماننے کو ایک حد تک تیار تھی، صلح صفائی کی چیزیں وہ ماننے کو تیار ہو گئی تھی. لیکن اس کے بعد جو بگاڑ پیدا ہوا، اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے ایکسس آف ریزسٹنس کی جانب سے کہ نو 2 اسٹیٹ سولوشن، اونلی ون اسٹیٹ سولوشن. ایک چیز ہو گئی. دوسری، امریکہ کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے ختم کرنا ہے. امریکی ہیجمنی کو، امریکی بیسز کو، ان کی پریزنس کو یہاں سے مکمل طور پر ان کا صفایا کرنا ہے مڈل ایسٹ میں. ٹھیک ہے، جس طرح آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ مطلب
مڈل ایسٹ کا اب نیا راجہ ایران ہے، اور گارڈین کا بیان بھی میں آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ اب امریکہ از نو لانگر اے گریٹ پاور آف مڈل ایسٹ بٹ ایران از، کہ ایران ہے جو مڈل ایسٹ کو چلا رہا ہے، لیکن اب مطلب مکمل طور پر ان کی پریزنس یہاں سے ختم کرنا، ان کی بیسز یہاں سے ختم کرنا، یہ اس جنگ کا اینڈ گیم ہے۔ اسرائیل کو ختم کرنا اور امریکہ کو مڈل ایسٹ سے نکالنا، یہ ان کی اس جنگ کا اینڈ گیم ہے۔ اچھا، اس طرف سے اس جنگ کا اینڈ گیم کیا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ اس طرف سے بہت زیادہ ایمبیگوٹی ہے، وہ ان کا روڈ میپ کلیئر نہیں ہے۔ اسرائیل جو جنگ چھیڑ رہا ہے اس کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کا اینڈ گیم کیا ہے، اور ادھر امریکہ وہ الگ سے کنفیوز ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے اور وہ کلو لیس ہے، اور کبھی وہ حملہ کر دیتے ہیں، یورپ کو کہتے ہیں ساتھ آئیں، وہ یورپ ساتھ آتا ہے، پھر درمیان میں سے نکل جاتے ہیں بہت سارے کنٹریز، ایون یو کے جو ان کے ساتھ کھڑا ہوا حملہ کیا، اب یو کے سے عجیب عجیب آوازیں اٹھ رہی ہیں اور یو کے جو ہے وہ کترانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پینٹاگن اور یو کے میں تلخ کلامی آپس میں ہوئی ہے مختلف معاملات پر جو ایران میں حملے ہوئے، تو امریکہ کچھ زیادہ کلیئر نہیں ہے، لیکن ایک دو چیزوں میں وہ کلیئر ہے۔ ایک چیز ہے کہ وہ اسرائیل کو بچانا چاہتا ہے ہر صورت میں، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس کے اپنے مفادات بہت ان کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، اور دوسرا کیا وہ اسرائیل کو اب بچا سکتا ہے؟ کیونکہ اسرائیل کو اب بچانے کے لیے یہ جو بڑی جنگ چھڑے گی جو کہ ایک تیسری عالمی جنگ میں کنورٹ ہو سکتی ہے، تو کیا امریکہ اس کے لیے تیار ہے؟ تو یہاں پر امریکہ پھنسا ہوا ہے۔ تو اس کا اینڈ گیم کیا ہے کہ اسرائیل کو بچانا، اور یہاں مڈل ایسٹ سے مکمل جو کہ اب اس کے ہاتھ سے کھسک چکا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں مڈل ایسٹ ان کے ہاتھ سے کھسک چکا ہے، اینڈ دین مڈل ایسٹ کے بعد پوری دنیا کا اقتدار ان کے ہاتھ سے کھسک جائے گا۔ تو اس چیز کو انہوں نے دوبارہ سے اپنی ہیجمنی قائم کرنی ہے، دوبارہ سے اپنا ڈنڈا چلانا ہے، دوبارہ سے پورا اپنا یہاں پر کنٹرول حاصل کرنا ہے، تو یہ ان کا اینڈ گیم ہے۔ لیکن اب کون جیتا ہے کون ہارتا ہے، ہمیں واضح طور پر فلسطین اور اس کے اتحادیہ آج ان کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ کلیئر ہیں، وہ طاقتور ہو چکے ہیں، ان کی پوری پلاننگ آپ دیکھیں نا، ایران یمن پر حملے ہوئے، اتنا بڑا حملہ ہوا، کیا بگاڑ لیا انہوں نے، اور یمن نے اب اتنے بڑے حملے ان پر الٹا شروع کر دیے، الٹا ان کا راستہ بند کر دیا، ان کی معیشت تباہ ہو رہی۔ تو وہ کلیئر ہیں اور طاقتور ہیں، لیکن ادھر کنفیوژن بھی ہے، فائنینشیل کرائسس بھی ہیں، اور بہت سارے کرائسس ہیں، اور ہمیں پہلی بار یہ ڈیوائیڈڈ اور کمزور نظر آ رہے ہیں۔ تو دیکھیے اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ ہم ایک تباہ کن جنگ میں جا چکے ہیں جس کے امپیکٹ نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ پوری دنیا میں آنے والے۔ تو یہ عام ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔